बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इंतहाई करीबी ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाखबर हलकों की जानिब से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ा दावा सामने आया है। पाकिस्तान के मुक़द्दर हलकों की जानिब से इमरान खान साहब के साथ बिल वास्ता राब्ता करके उनके सामने 3 ऑप्शन रख दिए गए हैं। इमरान खान साहब को 24 घंटों की मोहलत दी गई है और ये दावा किया जा रहा है कि ये आखिरी और हतमी मोहलत है। कहा यह जा रहा है कि 24 घंटों में इमरान खान साहब के मुस्तकबिल का फैसला पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आएगा, उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब जाएंगे। ज़रा ये भी दावा कर रहे हैं कि अहम तरीन मामलात के ऊपर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया, जिनका ताल्लुक ईरान के साथ है, जिनका ताल्लुक कप्तान इमरान खान के साथ है। सूरत हाल इस वक्त ये है, अगर हम इन डॉट्स को कनेक्ट करें तो आज जनाब समात थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से, लेकिन ये समात नहीं हुई, मुलतवी कर दी। और अब से थोड़ी देर पहले इस किस्म की इत्तलात आ रही हैं कि इस समात को कल अर्जेंट केसेस में समात के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इसकी क्या वजूहात हैं? आज इसको समात के लिए मुकर्रर नहीं किया गया, इस पर अलीमा खान साहबा का क्या मौक़िफ़ था, पहले आपके सामने रखते हैं। सुहेल खान आफरीदी साहब ने क्या कहा, और उसके बाद जब इस किस्म की इत्तलात आई कि इमरान खान साहब के सामने 3 इंतहाई हैरान कुन ऑप्शन रखे गए हैं, वो मैं आपके गोश गुजार करता हूँ। बड़े इंटरेस्टिंग और हैरान कुन, और ये दावा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब को इन तीनों ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन के ऊपर मनाने की कोशिश की जाएगी। जी हाँ, पहले मैं आपके सामने अलीमा खान साहबा की स्टेटमेंट रख देता हूँ कि वो क्या कह रही हैं, उसके बाद मामलात आगे लेकर बढ़ते हैं, आपको दीगर चीज़ें बताते हैं। पहले जनाब आप सुनिए। रात को भी बता सकता था, इसको पता नहीं था मीटिंग में। ये जान के इंसल्ट कर रहे हैं, ये अवाम की इंसल्ट है। पहले क्यों नहीं बताया इन्होंने? हम यहाँ अदालत में पहुंच गए, क्या सुनिए वो नारे लग रहे हैं कि जज साहब तशरीफ वापस लाए अदालत में, तनख्वाहें इनको सारे पाकिस्तान को। आप अपनी जो नौकरी करते हैं, आप अपने टाइम से पहले घर जा सकते नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बड़ी तादाद में आवाम पहुंची। अगर इसकी मीटिंग खत्म होती है वापस आई और आगे तारीख में परसों जी, अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि हमें रात को भी बताया जा सकता था कि मीटिंग है, समात नहीं होगी, अदालत बुलवा के यहाँ समात ना करना, हमारी तजलील करना चाहते हैं। अब हम यहाँ बैठेंगे जब तक जज साहब वापस तशरीफ़ नहीं लाते। ये अदालतें और जजेस अवाम के टैक्स के पैसों से चल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद किसी किस्म का कोई रिलीफ आम आवाम के लिए नहीं है। इसके साथ साथ इमरान खान साहब का एक पैगाम, जो कि असल में 22 जुलाई 2025 का है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन हलकों की जानिब से एक बार फिर इसे अवाम के साथ शेयर किया गया है। इसकी भी कुछ वजूहात हैं। इस पैगाम का बराह रास्त तल्लक उससे 24 घंटे के अल्टीमेटम के साथ है, जो कि इमरान खान साहब को दिया गया है डील के हवाले से आखिरी 3 ऑप्शन के तौर पर, जिसका दावा किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की, मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी अहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे बुशरा बीबी के साथ किया गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्की तारीख की मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूँ। जबर फस्तैयत का आलम यह है कि मुझे वज़ू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है, इसमें मट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वज़ू नहीं कर सकता। मेरी किताबें जो अहले खाना की जानिब से जेल हकाम तक पहुँचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई। टीवी और अखबार भी बंद है। बार बार पुरानी कुतब का मुताला करके मैं वक्त गुजारता रहा हूँ, मगर अब वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। मेरी तमाम बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल हैं। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मैसर नहीं है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्ज़ी के बंदों से मिलवा देते हैं, दीगर मुलाकातें बंद हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है। इमरान खान साहब का ये बयान पैगाम के सिर्फ अपनी मर्जी, इन्वर्टेड कामास के अंदर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शेयर किया, अपनी मर्जी के बंदों से मिलवा देते हैं
اور اب ذرا آپ سوچئے سمجھیے غور کیجئے کہ اس پلیٹ فارم پر ہم آپ کو بار بار جو بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اپنی مرضی کے بندوں کی یعنی جو پاکستان کے مقتدر حلقے چاہتے ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں زور زبردستی کی اور اس میں عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اسی حوالے سے یہ 3 آپشن بھی رکھے گئے جو آگے چل کر میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں واضح پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت پارٹی کا ہر فرد اپنے اختلافات فوری طور پر بھلا کر صرف اور صرف آگے انہوں نے 5 اگست کی تحریک کا ذکر کیا کہ اس پر وہ توجہ مرکوز رکھے. مجھے کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا. یہ اس لیے شیئر کیا جا رہا ہے کہ 9 اپریل سے ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف تحریک کا اعلان انہوں نے کر دیا ہے. 9 اپریل کو راولپنڈی میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کا اعلان کیا گیا ہے. عمران خان نے کہا کہ 78 سالہ نظام کے خلاف جنگ لڑ رہا ہوں جس میں میری کامیابی یہی ہے کہ عوام تمام تر ظلم کے باوجود میرے ساتھ کھڑی ہے. 8 فروری کو عوام نے بغیر نشان کے جس طرح تحریک انصاف پر اعتماد کر کے آپ لوگوں نے ووٹ دیے، اس کے بعد آپ سب کا فرض بنتا ہے کہ عوام کی آواز بنے. اگر اس وقت تحریک انصاف کے ارکان آپس میں اختلافات میں پڑھ کر وقت ضائع کریں گے تو انتہائی افسوسناک اور قابل سرزنش عمل ہے. یہ اختلافات کی بات کیوں کی؟ اس کا تعلق بھی انہی تینوں آپشنز کے ساتھ ہے جو آگے چل کر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، کیونکہ وہ تینوں آپشن پاکستان تحریک انصاف میں تقسیم کرنے کی کوششوں کا حصہ ہیں. عمران خان نے کہا کہ میں پاکستان کی اگلی نسلوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں، اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں. ایسے میں پارٹی میں اختلافات پیدا کرنا میرے مقصد اور ویژن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. فارم 47 کی حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے ہاتھوں باندھ کر اسے مفلوج کر دیا ہے. 26ویں ترمیم والی عدالتوں سے ٹاؤٹ ججوں کے ذریعے سیاہ فیصلے آ رہے ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہیں. عدلیہ کو آزاد کروانے کے لیے آپ نے بھرپور جدوجہد کرنی ہے، کیونکہ عدلیہ کی آزادی کے بغیر کسی ملک و قوم کی بقا ممکن نہیں ہے. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے پیغام آیا تھا. اور آج کی ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے کہ ملکی تاریخ کے مہنگے ترین اور متنازع ترین عام انتخابات 2024 کی رپورٹ تقریباً آج انہوں نے جو ہے وہ 2 سال سے زائد عرصے کے بعد انہوں نے جاری کر دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں. اور اس میں انتخابات سے پہلے انتخابات کے بعد جو کچھ ہوا اس کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا ہے. اور اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف پارٹی انٹرا انتخابات نہ ہونے کے باعث انتخابی نشانات سے جو ہے وہ محروم رہی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر وہ تمام تر چیزیں جو کہ اس وقت پوری دنیا کا میڈیا جس کے اوپر بات کر رہا ہے، جس کے اوپر پاکستانی میڈیا بھی بات کرتا رہا ہے، جس کے اوپر مختلف پلیٹ فارمز پر سینکڑوں ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہیں وہ ثبوت موجود ہیں کہ کس طرح سے ان الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی، اس کا ذکر تک نہیں کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ آج جو مزید کچھ اہم ترین چیزیں سامنے آئیں، اس میں سہیل خان آفریدی صاحب کی اہم ترین سٹیٹمنٹ، تقریباً یہ کوئی 5.5 منٹ کا کلپ ہے لیکن کچھ اہم ترین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ 9 اپریل کے حوالے سے ہے. ان تینوں آپشن کے ساتھ براہ راست تعلق ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ 9 اپریل 2022 سے لے کر 9 اپریل 2026 تک ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں. 9 اپریل کو پاکستان تحریک انصاف نے راولپنڈی میں جلسہ اس لیے رکھا کہ اس دن رجیم چینج آپریشن کو 4 برس مکمل ہو رہے ہیں. جی ہاں، 4 برس مکمل ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف اس حوالے سے یہ جو دن ہے اس میں بڑے انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے. سہیل خان آفریدی اس حوالے سے بات کرنے ہیں. کچھ نکات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جی سنیے کیا کہہ رہے ہیں وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اگر فرض کریں 9 اپریل 2022 کو پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ 6.1% تھا اور آج 7% تک پہنچ چکا ہے، پھر تو ٹھیک ہے. اگر فرض کریں اس وقت ہمارا ایگریکلچر گروتھ پازیٹیو تھا، بڑھ رہا تھا اور آج اس سے دگنا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. ہاں، لیکن ایسا نہیں ہے. فرض کریں وہ آگے چل کر یہ بتا رہے ہیں کہ زمین آسمان کا فرق ہے. اگر فرض کریں کہ زیادہ ہو گیا پھر تو ٹھیک ہے لیکن زیادہ نہیں ہوا. اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ 6% کی رفتار سے جو پاکستان ہے ترقی کر رہا تھا اسے آج جس مقام پر لا کے رکھ دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم انصاف مانگ رہے ہیں، ہم کوئی فیور نہیں مانگ رہے. پاکستانی قوم یاد رکھے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو یہ ججز مجرم ہوں گے جنہوں نے عمران خان کو انصاف سے محروم رکھا. ہوا جناب یہ کہ آج عمران خان کے القادر کیس میں ضمانت کی سماعت تھی. وکلا اور عمران خان کی بہنیں صبح جو ہے عدالت پہنچے. یہاں کر پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب آج عدالت ہی نہیں لگا رہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ عمران خان 6 ماہ سے
قید تنہائی میں ہیں، ان کی آنکھ کا علاج نہیں کروایا جاتا، یہاں چیف جسٹس عدالت جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور جو ہے وہ کیس ہی نہیں سنتے، یہ جو ہے وہ انصاف کا قتل ہے۔ یہ تفصیلات ایک ایسے وقت میں شیئر کی جا رہی ہیں جب سلمان اکرم راجہ نے بھی کہا کہ مجھے 34-35 برس ہو گئے وکالت کے شعبے سے وابستہ، میں قانون کا طالب علم بھی ہوں، پوری زندگی میں نے اس قسم کی سفاکیت اور بربریت نہیں دیکھی کہ انصاف دینا تو دور، ججز مقدمہ سننے سے بھی گریز کریں، اس خوف میں ہے کہ عمران خان پر بنائے گئے بھونڈے کیسز پر کی گئی بھونڈی عدالتی کارروائی اور سنائی کی سزاؤں کی اگر ہائی کورٹ میں سماعت ہوتی ہے تو سب سامنے آ جائے گا اور یہ عدالتیں اس مذاق کی تاب نہیں لگا پائیں گی۔ آگے چل کر عدالتی لباس میں چھپے سہولتکاروں نے انصاف کو مذاق بنا دیا ہے۔ القادر ٹرسٹ سے لے کر توشہ خانہ تک ہر اہم موڑ پر جسٹس سرفراز ڈوگر کا قلم صرف تاخیری حربوں اور رکاوٹیں کھڑی کرنے پر ہی چلتا ہے۔ ایک سابق وزیر اعظم کی اہم سماعت کو میٹنگ کی بھیڑ چڑھانا اس پرانی سہولتکاری کا تسلسل ہے جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے وقار کو خاک میں ملا دیا ہے۔ شرم کا مقام ہے کہ قانون کو ایک بار پھر طاقتوروں کے اشارے پر بے بس کر دیا گیا ہے۔ یہ اس وقت آج بیان جاری کیا پاکستان تحریک انصاف نے جب جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے جو ہے وہ سماعت اس بنا پر سماعت نہیں ہوئی کہ وہ جناب کسی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ دو اہم ترین چیزیں ہیں، یہ سمجھنے کے قابل ہیں۔ اس نظام کے دو بڑے اور اہم مورے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب اور چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب، جہاں نظام کی خدمات پر ان دونوں کو نوازا گیا وہیں ان دونوں کی بیگمات کو بھی نوازا گیا۔ ایک گریڈ 22 میں اور دوسری کو گریڈ 20 میں پوزیشن دی گئی، ایک کی بیگم کو تمغہ بھی دیا گیا۔ نظام کہتا ہے ہماری ہر ناجائز خواہش پوری کرو، ہم آپ کو اسی طرح سے نوازیں گے۔ چیف الیکشن کمشنر صاحب رپورٹ آج جاری کر رہے ہیں اور اس میں دھاندلی کا ذکر تک نہیں ہے، اور دوسری طرف سرفراز ڈوگر صاحب سماعتوں پر سماعتیں جو ہیں وہ ملتوی کرتے جا رہے ہیں صرف اور صرف اس لیے کہ عمران خان صاحب سے کوئی ڈیل حاصل کی جائے۔ اب میں ڈاٹ کنیکٹ کرتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیوں یہ جو آج سماعت ہونی تھی اسے کل تک لے جایا گیا ہے، کیونکہ آج ایک بار پھر عمران خان صاحب کو بالواسطہ یہ پیغام پہنچایا گیا کہ اگر آپ فیسیلیٹیشن، اگر آپ پولیٹیکل مائلیج، اگر آپ مستقبل میں شفاف انتخابات یا وزیر اعظم کے عہدے پر کسی قسم کی واپسی یا پاکستان تحریک انصاف کی کوئی واپسی چاہتے ہیں تو سر دست فی الحال آپ کو پارٹی معاملات سے پیچھے ہٹنا ہوگا، اور تین آپشن ہے آپ کے سامنے، یا تو آپ پاکستان تحریک انصاف کو بشرا بی بی صاحبہ کے حوالے کر دیں، یا آپ پاکستان تحریک انصاف کو علیمہ خان صاحبہ اور دوسری بہنوں کے حوالے کر دیں، یا پاکستان تحریک انصاف کو اپنے صاحبزادوں قاسم اور سلمان کے حوالے کر دیں۔ یہ تینوں آپشنز پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب تک پہنچائے گئے ہیں۔ اہم ترین معاملہ یہ ہے کہ ماضی میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو تقسیم کرنے کی کوششیں اسی طرح سے چلتی رہیں۔ کبھی اسد عمر، عمران اسماعیل اور فواد چودھری صاحبان کا جو گروپ ہے اسے سامنے لایا گیا، اس کے حوالے پاکستان تحریک انصاف کو کرنے کے مطالبات کیے جاتے رہے۔ کبھی پرویز الہی صاحب کو آگے کیا گیا اور کہا گیا کہ اگر عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی قیادت میں دے دیں کچھ عرصے کے لیے تو پاکستان تحریک انصاف پر یہ جو سختیوں کا موسم ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے قریبی ساتھی شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی رابطے کیے گئے، ان سے اسد عمر، عمران اسماعیل، فواد چودھری، ان تمام لوگوں کا گروپ بھی رابطے کرتا رہا۔ اس وقت اس قسم کی خواہش کا اظہار کیا گیا کہ عمران خان صاحب کو اگر کچھ عرصے کے لیے ریسٹ کروایا جائے، پارٹی معاملات جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے سپرد کر دیے جائیں تو پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے اوپر سختیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ سب کچھ پہلے کیا جاتا رہا۔ اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق کیونکہ عمران خان صاحب سے ان کے صاحبزادوں کی بات کرائی گئی، کیونکہ عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ رابطے ہوئے کچھ مشترکہ دوستوں کے ذریعے، کیونکہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو فیملی ہے ان کے ذریعے عمران خان صاحب کو پیغامات پہنچائے گئے، کیونکہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو اس قسم کے پیغامات پہنچائے گئے کہ آپ اگر کچھ مخصوص عناصر کو سائیڈ لائن کر دیں، پارٹی کے معاملات کو آپ دیکھ لیں، عمران خان صاحب کو آگے چل کر ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے تناظر میں، پاکستان کی سیاست کے تناظر میں ماضی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جناب ذوالفقار علی بھٹو، پیپلز پارٹی جب اسٹیبلشمنٹ کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، پوری کی پوری پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی۔ اس کے بعد نصرت بھٹو صاحبہ اور بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے اور پارٹی قیادت کے لیے آگے آئیں۔ 90 کی دہائی میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلم لیگ نواز اور اسٹیبلشمنٹ کا آمنا سامنا ہوا، نواز شریف صاحب کی پوری پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہو گئی۔ مسلم لیگ نواز 10 سے 15 نشستوں کی جماعت رہ گئی، پوری کاف لیگ بن گئی۔ اس وقت بھی نواز شریف صاحب کی اہلیہ کلثوم نواز اور جو نواز شریف کی
بیٹی ہیں مریم نواز صاحبہ، وہ آگے آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ موروثی سیاسی جماعت نہیں، لیکن پاکستان کے مخصوص سیاسی ماحول میں کبھی کبھی یہ کریڈٹ جو ہے، میں بار بار یہ بات کرتا ہوں، اس پر آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں، ڈسکریڈٹ بن جایا کرتا ہے۔ اور وقت نے یہ بات ثابت کی کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کے لیے شہید بشرا بی بی صاحبہ نے جدوجہد کی، جس طرح سے عمران خان صاحب کے لیے علیمہ خان اور ان کی بہنوں نے جدوجہد کی، جس طرح عمران خان صاحب کے لیے قاسم اور سلمان جدوجہد کر رہے ہیں، یا آج تک بھی جو مامیہ خان ان کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں، شاید پاکستان تحریک انصاف کی پوری قیادت ایسا نہیں کر سکی۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جو پارٹی معاملات ہیں وہ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے ان تینوں آپشنز بشرا بی بی، علیمہ خان یا پھر قاسم اور سلمان کے حوالے کر دیے جائیں؟ سر دست اس قسم کے پیغامات پہنچائے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے جواب کا رات گئے تک انتظار ہے۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہونے والی سماعت فیصلہ کرے گی کہ کیا جواب عمران خان صاحب کی جانب سے آیا ہے۔ آپ اس حوالے سے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہر صورت کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد